माह रमज़ान में 10 काम सारी इबादतों और सारी रियाज़तों को मरदूद कर देते हैं। प्यारे नाज़रीन, माह रमज़ान में ये 10 काम भूल कर भी न करना। अगर माह रमज़ान में ये 10 काम कर लिए तो न तुम्हारा कोई रोज़ा कबूल होगा, न तिलावत कबूल होगी, न कोई इबादत कबूल होगी, न फ़र्ज़ कबूल होगा, न नफल कबूल होगी, न ज़िक्र अस्कार कबूल होगे। माह रमज़ान में अगर ये 10 काम आपने कर लिए तो समझो आपने अपनी किस्मत को बंद ताले लगा दिए। अगर माह रमज़ान में ये 10 काम कर लिए तो आपका हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। माह रमज़ान में अगर ये 10 काम कर लिए तो आपकी खुशियों पर पानी फेर जाएगी। आप परेशानियों, मुसीबतों और तकलीफ़ के ऐसे जाल में फंसोगे जैसे मकड़ी किसी मच्छर को, किसी मक्खी को अपने जाल में फंसा लेती हैं और फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं हो सिवाय मौत के। मोहतरम भाइयों और बहनों, माह रमज़ान में ये 10 काम भूल कर भी न करना, वरना आपकी सारी इबादतें और रियाज़तें मरदूद और ख़त्म हो जाएगी। और वो 10 काम कौन कौन से हैं, मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। मोहतरम भाइयों और बहनों, ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा दरवाज़ा है जो आपकी तमाम खुशियों, कामयाबियों और सुकून के रास्ते खोल सकता है, लेकिन इस दरवाज़े पर कुछ ऐसे ताले भी लग सकते हैं जो आपकी किस्मत को मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। आप चाहे भी तो इन तालों को खोल न सकेंगे और फिर ज़िंदगी में परेशानियों की भंवर में ऐसे फंसेंगे जैसे कोई कमज़ोर मक्खी मकड़ी के जाल में। ये जाल ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा निकलने की कोशिश करो इतना ही उलझते चले जाओ। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में बरकत हो, ज़िंदगी में आसानी हो, दिलों में सुकून हो और आपकी दुआएं आसमान तक पहुँचे तो होशियार हो जाइए, क्योंकि माह रमज़ान में कुछ ऐसे काम हैं जो आपकी सारी इबादत को मिट्टी में मिला सकते हैं। अगर आपने ये काम कर लिए तो शायद आपकी बख्शिश के दरवाजे भी बंद कर दिए जाएंगे। आप दिन भर भूखे रहे, सहरी करे, अफ्तारी करे, नमाज़ों में क़याम करे, मगर एक लम्हे के लिए सोचे कि क्या वाकई आपकी इबादत कबूल हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका रोज़ा, आपकी नमाज़ें, आपकी तिलावतें सब ज़ाया जा रही हैं और आपको एहसास तक नहीं हो रहा कि क्या वाकई आप रमज़ान में वो सब कुछ कर रहे हैं जो अल्लाह ताला चाहते हैं, या कहीं अनजाने में वो गलतियां कर रहे हैं जो आपके मुकद्दर को सिया कर सकती हैं। अगर आपने इन 10 कामों में से कोई एक काम भी कर लिया तो याद रखें, आपकी दुआएं आसमान तक नहीं पहुँचेंगे। आपकी ज़बान से अदा किए गए अस्कार महज अल्फाज बनकर रह जाएंगे और आपके सजदे ज़मीन पर गिरने के बावजूद अर्श इलाही तक नहीं पहुँचेंगे। ये 10 काम किया है, जानने से पहले ये सोचे कि कहीं आप इनमें से इनका इर्तिकाब तो नहीं कर रहे। ये महीना बरकत, रहमत और मग़फ़िरत का महीना है, लेकिन अगर आप गफलत में रहे तो यही महीना आपके लिए ज़हमत बन सकता है। जैसे एक बीमार इंसान अगर दवाई लेने की बजाय जहर खा ले तो इसकी हालत मज़ीद बिगड़ जाती है। इस तरह रमज़ान अगर आपके अमाल को संवारने की बजाय मज़ीद बिगाड़ दे तो सोचे अंजाम किया होगा। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग रमज़ान में भी सुकून में रहते हैं, इनके चेहरे नूरानी होते हैं, इनके घरों में बरकत होती हैं, और कुछ लोग मुसलसल परेशानियों में गिरफ्तार रहते हैं, इनकी घरों में नाचाकियाँ बढ़ती हैं, इनका कारोबार ठप हो जाता है। क्या ये महज इत्तेफाक हैं? नहीं, ये वो अमाल हैं जो आपकी तकदीर का फ़ैसला कर देती हैं। अगर आपने इन 10 गलतियों में से कोई एक भी गलती कर ली तो आप भी इन्हीं बदनसीबों में शामिल हो सकते हैं। आपके घर में सुकून हो, औलाद फरमाबरदार हो, रिज़्क़ में बरकत हो, ये सब कुछ आपके अमाल पर मुनहसिर हैं, मगर अगर आप रमज़ान में वो काम कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए तो आप खुद अपनी किस्मत को ताला लगा रहे हैं। कभी सोचा है कि कुछ घरों में हमेशा लड़ाइयाँ रहती हैं, लोग बेबरकती का रोना रोते हैं, औलाद नाफरमान हो जाती हैं, सुकून छीन जाता है। क्या वाकई ये सब इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है? अगर आप इन 10 गुनाहों से ख़ुद को न बचा सके तो यकीन माने आपकी किस्मत भी वही हो सकती है जो इन बदनसीब लोगों को होती है, जो ज़िंदगी भर परेशानियों में उलझे
رہتے ہیں اور پھر زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر پچھتاوے کے آنسو بہاتے ہیں۔ اب وقت ہے غور فکر کرنے کا، سوچنے کا۔ یہ 10 گناہ کیا ہیں وہ کون سے اعمال ہیں جو آپ کے گھروں میں نحوست کا سبب بن سکتی ہیں؟ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو آپ کی عبادت کو مردود کر سکتی ہیں؟ اور وہ کون سے کام ہیں جو آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر سکتے ہیں؟ ان 10 چیزوں کا جاننا آپ کے لیے زندگی اور موت کے فرق کے برابر ہیں۔ یہ محض عام باتیں نہیں بلکہ وہ آزمائش ہیں جس میں کامیابی کا مطلب جنت اور ناکامی کا مطلب بدبختی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت کا دروازہ کھلے، رحمت نازل ہو اور آپ رمضان کی حقیقی برکتوں سے فیض یاب ہو تو ان 10 گناہوں کو پہچاننا اور ان سے بچنا آپ کے لیے لازمی ہے۔ لیکن وہ 10 گناہ آخر ہے کیا؟ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، لیکن افسوس کچھ لوگ اس مقدس مہینے میں بھی ایسے اعمال کرتے ہیں جو ان کی عبادت کو غارت کر دیتے ہیں، ان کے نصیب کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور ان پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ جیسے وہ خود شیطان کا اعلی کار بن چکے ہیں۔ اگر آپ نے یہ 10 گناہ کر لیے تو یاد رکھیں آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، آپ کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچے گی اور آپ کی قسمت کی بندش ایسی ہو جائے گی جیسے کسی نے لوہے کا کفل لگا دیا ہو۔ ماہ رمضان کے 10 کام جو عبادتوں اور ریاضتوں کو مردود کر دیتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا کام جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا۔ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو نہ صرف عام دنوں میں حرام ہے بلکہ رمضان میں اس کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا نہ چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ناظرین، سوچ کرے، تصور کرے، آپ سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن اگر زبان سے جھوٹ نکل گیا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کے ساتھ فریب کیا تو آپ کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں۔ آپ نے بھوک اور پیاس تو برداشت کی مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ روزے کے باوجود پریشانیاں سہتے ہیں، ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے جھوٹ نے ان کے اعمال پر کفل لگا دیا ہوتا ہے۔ جھوٹ کی نحوست زندگی میں پریشانیاں، گھریلو ناچاکیاں اور بے برکتی کا سبب بنتی ہیں۔ آپ چاہے جتنا بھی قرآن پڑھ لے، جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، جب تک آپ کی زبان سچ نہ بولے، جب تک آپ اپنے معاملات میں دیانتدار نہ ہو، تب تک آپ کی عبادتیں رد ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتیں آپ پر برسے تو سب سے پہلے اپنی زبان کو جھوٹ اور دھوکے سے پاک کرے۔ ماہ رمضان کے 10 کام جو عبادتوں اور ریاضتوں کو مردود کرتے ہیں، ان میں سے دوسرا کام غیبت اور چغل خوری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں اگر کسی نے غیبت کی، کسی کی برائی کی، کسی کا راز افشا کیا تو اس کا روزہ محض فاقہ بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ پیارے ناظرین، تصور کرے ایک شخص دن بھر روزے سے رہا لیکن افطار کے بعد یا دوران روزہ کسی کی برائی کر دی، کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی کے عیبوں کو اچالا تو وہ گویا اپنی نیکیاں کسی اور کے نام کر بیٹھا۔ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا، اور تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ روزے کے باوجود بھی ذہنی سکون سے محروم رہتے ہیں۔ ان کے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے کیونکہ ان کی زبان کسی کے خلاف زہر اگلتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ رمضان میں آپ کی عبادت مقبول ہو تو سب سے پہلے اپنی زبان کو غیبت، چغلی اور برے الفاظ سے پاک کرو۔ ماہ رمضان کے 10 کام جو عبادتوں اور ریاضتوں کو مردود کر دیتے ہیں، ان میں سے تیسرا کام آنکھوں اور کانوں کا روزہ نہ رکھنا۔ ماہ رمضان کا مقصد صرف کھانے پینے سے رک جانا نہیں بلکہ اپنی آنکھوں، کانوں اور دل کو بھی ہر برائی سے بچانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں بری باتیں اور جہالت نہ چھوڑے، اللہ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ دن بھر بھوکے پیاسے رہے مگر آپ کی آنکھیں حرام چیزوں کو دیکھ
دیکھتی رہے، آپ کے کان موسیقی، فحش گفتگو اور بے حیائی سنتے رہے تو آپ کا روزہ ضائع ہو سکتا ہے۔ غور کریں کہ یا رمضان کے دوران بھی ہم فلمیں، گانے، فحش مواد یا بیہودہ گفتگو سنتے ہیں؟ اگر ہاں تو جان لے کہ ہم اپنی عبادت خود برباد کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا اور موبائل فون سب سے بڑا امتحان ہے۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں اور کانوں کو غلط چیزوں سے نہ بچا لیا تو جان لے کہ رمضان کی نورانی لمحات میں بھی آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ رمضان کے روزے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو تو اپنی آنکھوں اور کانوں کو بھی روزہ رکھو۔ پیارے ناظرین، ماہ رمضان کی 10 کام جو عبادتوں اور ریاضتوں کو مردود کر دیتے ہیں، ان میں سے چوتھا کام والدین کی نافرمانی اور بدسلوکی ہیں۔ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم ہے، لیکن اگر کوئی اس مقدس مہینے میں بھی والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے، ان کی نافرمانی کرے، ان کی دل آزاری کرے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب ہیں۔ اللہ جل جلالہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ لوگ روزے رکھتے ہیں مگر ان کے گھروں میں سکون نہیں ہوتا، ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، ان کے دل پریشان رہتا ہے؟ ان کی سب سے بڑی وجہ والدین کی نافرمانی ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 شراب کا عادی، نمبر 3 احسان جتانے والا۔ اگر رمضان میں آپ کے رویے میں والدین کے لیے تلخی ہے، آپ ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرتے ہیں تو جان لے آپ کی دعائیں نہ مقبول ہو سکتی ہیں، آپ کی زندگی پریشانیوں سے بھر سکتی ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتیں آپ کے گھر میں آئے تو سب سے پہلے والدین کے قدموں میں جھک جائے، ان کی رضا میں اپنی کامیابیاں تلاش کرے۔ ماہ رمضان کے 10 عبادتوں اور ریاضتوں کو مردود کر دیتے ہیں، ان میں سے 5واں کام فضول اور بیہودہ گفتگو کرنا۔ رمضان میں ایک لمحے کا بھی ضیاع نہیں ہونا چاہیے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن بھر بے مقصد باتوں میں مشغول رہتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، فضول مذاق کرتے ہیں، دوسروں کو طنز و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کچھ لوگ رمضان میں بھی مسلسل پریشانیوں میں گرے رہتے ہیں؟ ان کی نمازیں، روزے اور عبادات انہیں فائدہ کیوں نہیں پہنچاتی؟ اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کوئی بھی بات زبان سے نکالتا ہے تو اس پر نگران فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو فوراً اسے لکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کے اعمال مقبول ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، ہر لفظ سوچ سمجھ کر بولے تاکہ آپ کی نیکیاں ضائع نہ ہو۔ ماہ رمضان کے 10 کام جو عبادتوں اور ریاضتوں کو مردود کر دیتے ہیں، ان میں سے چھٹا کام مال حرام کھانا یا کھانا ہے۔ یہ مہینہ پاکیزگی کا ہے، مگر اگر کوئی رمضان میں بھی حرام کمائی کرتا ہے، سود کھاتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، ناجائز طریقے سے پیسہ کماتا ہے تو ایسا شخص عبادت کرنے کے باوجود بربادی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گوشت حرام سے پلا پڑا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے کبھی سوچا کچھ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی عبادت میں نورانیت کیوں نہیں آتی؟ اس کی بڑی وجہ ان کا حرام مال ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور حرام کھانے والوں کا پیٹ جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ رمضان میں ہماری عبادات قبول ہو تو اپنی مال کو پاک کرے، رزق حلال کمائے تاکہ ہمارا روزہ اور ہماری دعائیں اللہ کی شرف قبولیت حاصل کرے۔ پیارے ناظرین، 7واں کام فحاشی اور بے حیائی میں مبتلا ہونا ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا یا ٹی وی اور موبائل فون کے ذریعے شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی اگر کوئی شخص بے حیائی، فحاشی، غیر محرموں سے دوستی اور ناجائز تعلقات میں ملوث ہو تو ایسا شخص نہ صرف اپنی عبادات ضائع کر رہا ہے بلکہ اپنے نصیب کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ کہ آپ نے غور کیا کچھ لوگ رمضان میں بھی بے چینی اور بے سکونی محسوس کرتی ہیں؟ اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھیں، زبان اور دل پاکیزہ نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا حرام نظروں کا دیکھنا ہے، زبان کا زنا
فحش گفتگو ہے، ہاتھ کا زنا جائز لمس ہے اور دل زنا کی خواہش کرتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کی رحمت آپ پر برسے تو اپنی نگاہوں کو پاک کرے، اپنی نیت کو صاف کرے اور اپنی دل کو فحاشی سے بچائے تاکہ اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ ماہ رمضان کے 10 کام جو عبادتوں اور ریاضتوں کو ختم کر دیتے ہیں، ان میں سے 8واں کام حسد، بغض اور کینہ رکھنا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی عبادتوں کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے، جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، تصور کریں آپ نے دن بھر روزہ رکھا، عبادت کیے، قرآن کی تلاوت کی، مگر آپ کے دل میں کسی کے خلاف بغض تھا، آپ نے کسی کی خوشبو کو دیکھ کر حسد کیا، آپ نے کسی کی ترقی پر دل میں جلن محسوس کی، تو جان لے آپ کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کیا وہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنی فضل سے عطا کی۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے۔ اگر اس مہینے میں بھی ہمارا دل نفرت، حسد اور کینے سے بھرا رہا تو ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ رمضان کی برکتیں آپ پر نازل ہو تو اپنے دل کو ہر قسم کی نفرت، بغض اور کینے سے پاک کر لو۔ محترم ناظرین، 9واں کام غفلت اور عبادت میں سستی کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی خاص عنایت ہے، مگر افسوس کچھ لوگ سستی اور کاہلی کا شکار ہو کر اس بابرکت مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کوئی رات کو دیر تک جاگ کر سوتا ہے، کوئی فجر چھوڑ دیتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت میں سستی کرتا ہے، کوئی ذکر و اذکار سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ جہنم میں کیوں گئے؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ سوچے اگر رمضان میں بھی نماز چھوڑ دی، عبادت میں سستی کی، تو پھر اور کون سا مہینہ آئے گا جو ہمیں اللہ کے قریب کر سکے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کو پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کر سکا وہ تباہ ہو گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مگر جو اس میں بھی عبادت میں سستی کرے اور خود اپنے اوپر بدبختی کے دروازے بند کر رہا ہے۔ ماہ رمضان کے 10 کام جو عبادتوں اور ریاضتوں کو مردود کر دیتے ہیں، ان میں سے 10واں کام رمضان کے احترام کو پامال کرنا ہے۔ سب سے بڑا گناہ جو رمضان میں کیا جا سکتا ہے وہ اس مقدس مہینے کی بے حرمتی اور اس کا تقدس پامال کرنا ہے۔ کچھ لوگ روزہ نہ رکھنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، کچھ لوگ چھپ کر کھاتے ہیں، کچھ لوگ روزے داروں کے سامنے جان بوجھ کر کھاتے ہیں، کچھ لوگ روزے رکھ کر بھی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بلا عذر ایک دن روزہ چھوڑ دیا وہ ساری زندگی کے روزے رکھ کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ سوچے ایک روزہ چھوڑنے کی ایسی سخت وعید ہے تو وہ جو لوگ رمضان کے احترام کو پامال کرتے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرتے ہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ پیارے ناظرین، ذرا تصور کرو ایک دن تمہیں اپنی ہی قبر میں اتار دیا جائے گا، وہی قبر جو ہمیشہ تمہارے لیے خاموشی سے انتظار کر رہی تھی، وہی قبر جس کے اندھیروں کو تم نے کبھی سنجیدگی سے محسوس نہیں کیا تھا، اور پھر جیسے تمہاری روح جسم سے جدا ہو تم پر وہ سب کچھ ہو جائے جسے تم میں دنیا میں نظر انداز کرتے رہے۔ اگر تم ان بدنصیب لوگوں میں سے ہو جنہوں نے بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کے روزے چھوڑ دے تو ذرا سوچو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ لمحات کیسے ہوں گے جب فرشتے تمہارے چہرے اور پیٹھ پر زوردار ضربے لگا رہے ہوں گے؟ وہ چیخیں جو تمہارے لبوں سے نکلے گے، کیا وہ تمہارے کانوں میں گونج رہی ہیں؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کسی سے کتنا ناراض ہو سکتی ہے؟ کیا تمہارے بدن میں کپ کپی دوڑ رہی ہے جو قیامت کے دن ان لوگوں کو محسوس ہوگی جو اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال کر دنیا کی خواہشات میں کھو گئے؟ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ وہ لوگ جو دنیا میں موج مستی مگن رہتے ہیں، اللہ کے حکام کو ہنسی مذاق سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر تمہیں اس کا اندازہ ہو جائے تو تمہاری راتوں کی نیندیں اڑ جائے، تمہارا دل خوف سے کانپ اٹھے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی رات کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے پیٹ بڑے بڑے ہوں گے، ان کی زبانیں باہر لٹک رہی ہوں گی اور وہ چیخ رہے ہوں گے، مگر کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ وہ کہیں گے ہم نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھا، اس کے عذاب سے بے خوف رہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی ان بد نصیبوں میں شامل ہو؟ کیا تم اتنے بے خوف ہو گئے ہو کہ قبر کے اندھیرے تمہیں ڈرانے کی بجائے معمولی لگنے لگے ہیں؟ ذرا تصور کرو، قیامت کا دن ہے، ہر طرف ہولناک منظر ہے، سورج 100 نیزے پر ہے،
لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ خوف سے لرز رہے ہیں، کچھ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور کچھ اپنے گناہوں کے پوچھ تلے دب کر زمین میں دنس رہے ہیں۔ اچانک ایک فرشتہ پکارتا ہے، کہاں ہیں وہ لوگ جو رمضان میں جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے تھے؟ اچانک ایک گروہ گھسیٹ کر میدان حشر میں لایا جائے گا۔ ان کے چہروں پر نحوست کی سائے ہیں، ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، ان کے پیٹ سانپوں اور بیچوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو کر فرماتے ہیں، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں؟ کیا تمہیں میری پکڑ کا ڈر نہیں تھا؟ اس لمحے ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، وہ خود کو مٹی میں دبانا چاہتے ہیں مگر کوئی پناہ نہیں دیا جائے گا، فرار نہیں۔ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہاں سب کچھ مل سکتی ہے مگر آخرت میں وہی ملے گا جو ہم نے کمایا ہوگا۔ ایک لمحے کو رک کر سوچو، وہ وقت جب جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، ہر فرشتے پکار کر کہیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی عذر کے رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ ایک خوفناک چیخ گونجے گی، آگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے اور وہ بدنصیب لوگ گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف جائیں گے۔ کیا تم نے کبھی آگ کی لپیٹ کو اپنی جلد پر محسوس کیا ہے؟ اگر دنیا کی معمولی سی آگ ناقابل برداشت ہے تو وہ آگ جو 70 گنا زیادہ ہوگی وہ تمہارے جسم کے ساتھ کیا کرے گی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس چینل پر آپ کو اسلامک انفارمیشن، اسلامک معلومات، اخلاقی کہانیاں، سبق آموز واقعات، مورل سٹوری، ایمونل سٹوری، بہترین ٹپس اور ٹوٹکے، اس کے علاوہ اقوال زرین کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس پر جنسی مسائل کی بحث بھی ہوگی۔ ساتھ میں گھنٹی کو دبائے رکھنا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے۔ اپنی بھائی کو نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔